बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारी नज़्म नंबर 2 रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल होगी। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, देखते हैं। इस लेक्चर में हम शायर का मुख्तसर तारुफ, नात के लुग़वी मायनी, हर शेर का मफ़हूम, तशरीह, हवाला शेर और लास्ट पे मारूज़ी को देखेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। नात के हवाले से देखा जाए तो नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है। नात से शुरू करने से पहले एक बात वाज़िया क्लियर करता चला जाऊँ कि नात एक ऐसे तेज़ धार तलवार की मानिंद है कि उस पर खड़े होकर जब इंसान इसकी तशरीह या नात बयान करता है तो उसको दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। एक पहलू ये कि वो बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करता है, लेकिन इस इजहार की तरफ वो जाते हुए कहीं शिरक में मुब्तला ना हो जाए। दूसरी तरफ कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करता है, लेकिन वो कहता है कि कहीं इसकी तारीफ़ करते करते मैं शिरक की तरफ ना चला जाऊँ, तो वो तारीफ़ में थोड़ी कमी ला देता है। वो इस कदर कमी ला देता है कि एक बंदे से उसको मुंसलिक कर देता है। तो दोनों पहलू को देख कर चलना पड़ेगा कि आया कि शिरक भी ना हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कमी भी ना हो। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो तारुफ है वो पढ़ते हैं हम कि तारुफ इस नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखने वाले कौन साहिब हैं। माहिरुल कादरी। तो जब हम तशरीह शुरू करेंगे तो तशरीह शुरू करने से पहले हमें इस चीज़ को लाजमी अंडरस्टूड करना है कि हमने तशरीह में शायर का तारुफ लाजमी करना है। माहिरुल कादरी का असल नाम मंजूर हुसैन और माहिर तखल्लुस है। ठीक है, ये उसके बाद ये ज़िला यूपी में भारत में पैदा हुए। ठीक है, ये इनका तरीक़ाकार, ये इन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, ये इनकी कुतब है, उनकी 9 कुतब हैं। आपको जो इस चीज़ से हासिल करना है वो ये है कि आपने इनका जो तारुफ है वो आपने लाजमी थोड़ा सा तशरीह में ऐड करना है कि इनका कलामी तारुफ किस तरह का है, आया कि वो किस तरह की तशरीह पेश करते हैं, आया कि उनका अंदाज किस तरह का। तो इस चीज़ को आपने लाजमी शामिल करना है और इसको मैंने हर शेर के साथ भी दाखिल किया है कि हर शेर में भी इसको ऐड किया, तो इसको आप साथ लेकर चलें। तो आगे इसको चलते हैं, इसको देखते हैं कि आगे हमारा शेर नंबर 1 है, रसूल मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। बेटा इसके अल्फाज के मायने देखेंगे तो अल्फाज के मायने हैं जो मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा, इनका मतलब दोनों का होता है चुना हुआ या मुंतखब किया हुआ। ठीक है बेटा, ये जो तरीकाकार मैंने आपसे शेयर किया था कि आगे इसको देखेंगे, वो ये है बेटा कि आपने जब भी किसी चीज़ की तशरीह करनी है तो तशरीह करने से पहले आपने इस तरह एक शेर लिखना है। शेर में आपने हवाला मतन या शेर लाजमी लिख देना, इसका 1 मार्क्स होता है। ठीक है, इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें नज़्म का अनुमान होता है। अक्सर बच्चे जो से वो यहाँ गलती करते हैं, वो नाम लिख देते हैं। शायर का नाम है माहिरुल कादरी। पहला अगर इसका मफहूम देखेंगे, अल्लाह ताला के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे अजीज है। ठीक है, ये इसका मफहूम है। उसके बाद देखते हैं तशरीह में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम तशरीह में थोड़ा सा तारुफ जो है वो लाजमी शायर का ऐड करेंगे। उसी तरह देखते हैं कि इसमें हमने जो तारुफ ऐड किया है वो उसी से मिलता है। माहिरुल कादरी के नातिया कलाम की सबसे, ये बेटा जुमाया लिखा गया है, ये है नुमायाँ ख़ुसूसियात उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना और गहरी अकीदत है। इनके इशार में झलकती है, इनका सलूक सादा और रवां और दिल नशीं है। इनकी नाते रूहानी कैफियत से भरपूर होती हैं। सुनने या पढ़ने वाले को एक वजदानी एहसास होता है या अता करती हैं। यहाँ तक उनका तारुफ है। उसके बाद इस शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए बयान करते हैं
کہ جو انسان کا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت گویا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت گویا دنیا اور آخرت میں بھلائی، کامیابی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اسی شعر میں یہی بات واضح کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی گئی ہے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس محبت کا لازمی اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ شعر اسی پر بالکل سادہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سی تشریح آپ کے ساتھ پیش کی ہے، طریقہ کار ہے کہ کس طرح آپ اس تشریح کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قرآن آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو صرف وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کی مناسبت ہے خدا کے پاس بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو تو کچھ بھی ادا نہیں کرتے، کچھ بھی بیان یا کچھ بھی فیصلے نہیں کرتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام یہی ہیں کہ وہ تمام اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بیان کرتے۔ تو کوئی اس دنیا میں اس مسلمان کو سب سے عزیز اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین لازمی مانتا ہے۔ وہ مانے گا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام میں محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا شعر نمبر 2 تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا شعر نمبر 3۔ ٹھیک ہے بیٹا، شعر نمبر 2، شریعت کا یہ اسرار خاتم النبیین کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، طریقہ کار آپ کے سامنے بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے جب شعر لکھنا ہے تو آپ نے شعر کو نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے۔ اس کا ایک مارکس آپ کو دیا جاتا ہے تشریح میں، شعر دیا جائے گا، اس میں اس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد مفہوم ہے کہ اسلام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا حکم دیتا ہے، جبکہ محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خدا کہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بالکل حقیقت ہے۔ اس کو تشریح کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ شروع میں اسی طرح یہاں تک ہم نے تعارف ایڈ کیا ہے، جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے یہاں تک اس کا تعارف لکھنا ہے۔ اس کے بعد شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کوئی بھی اس کے بعد نبی نہیں ہوگا، آپ خاتم النبیین کہا گیا، اس حوالے سے قرآن آیت کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہے۔ اب اس شعر میں ہم نے جو تشریح ایڈ کرنی ہے وہ کیا ہے؟ شروع میں ہم شاعر کا تعارف لکھیں گے، اس کے بعد 2 پہلو بنتے ہیں، ایک پہلو ہے محبت، دوسرا ہے خاتم النبیین۔ اسی طرح پہلا ایک پہلو اس کے حوالے سے تشریح کریں گے، پھر اس سے حوالے سے، ان دونوں حوالے سے تشریح ہوگی، 2 حوالے سے۔ محبت کے تقاضے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تمام صحابہ کرام کے درمیان سب سے زیادہ عزیز مانے جاتے تھے۔ آج بھی اگر دنیا کی سرچ کے مطابق دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو مانے جانے والے اور جو جن کا سب سے زیادہ قانون مانا جاتا ہے اور جو سب سے زیادہ محبت اور نام بھی سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو ڈیجیٹل دور نہیں تھا، وہ جو گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں پر آنے جانے والے غلاموں کا دور تھا، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل کیا۔ اگر اسلام کا پہلو یہ دیکھا جائے تو محبت ہے، تو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ محبت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو عزیز ہے، قرآن آیات کا مفہوم ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ، دنیا میں آپ کی اولاد، آپ کے مال سب سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم مکہ مدینہ میں چلا جائیں تو وہاں ہم اونچی آواز میں بھی احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کر سکتے کہ کہیں آوازیں جو اونچی ہیں وہ اونچی نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی قرآن آیات بڑی پڑی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عطایت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت اور عطایت ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں، محبوب خدا کے والے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اس پر قرآنی آیت بھی یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے عزیز اور حبیب محبوب بھی ہیں۔ خاتم النبیین ایک دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کا اسلام ممکن اور آپ کا دین ممکن نہیں، اور آپ ایک کامل مسلمان، مومن تو دور کی بات ہے، کامل مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور یہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو بیٹا یہ دو پہلو ہیں، اس دو پہلو کو ہم اگر اس تشریح میں ایڈ کرتے ہیں تو ہماری تشریح جو پیپر میں ہمیں ریکوائر ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تشریح کا پہلو ہوتا ہے کہ کسی بھی شعر کو یا کسی بھی چیز کو بہت زیادہ بیان کرنا حوالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں ایک قرآن آیت کا حوالہ دیتے ہیں، دو پہلو ہے آپ کے ساتھ، اس کو تھوڑا سا آپ شروع میں اس کا تعارف ایڈ کریں گے تو ہمارا یہ شعر مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہمارا اب شعر نمبر 3، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حوالہ شعر اسی طرح ہے، آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے، پھر آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد مفہوم کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، دل بے اختیار محبت و جذبے سے بھر جاتا ہے۔ ایک کامل مسلمان مومن ہونے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا جائے تو ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ قرآن آیات کا بھی ایک مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جب اس کی تشریح شروع کریں گے، تشریح شروع کرنے سے پہلے یہاں تک اس کا ایک تعارف جو شروع سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں اس کو لازمی آپ پر ساتھ میں، پھر یہاں سے ہم جو سب اس کی تشریح شروع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے لوگ بہت احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے دین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، گویا اللہ ہی کی اطاعت ہوگی۔ آپ کی تعریف کرتے وقت ہمیں بہت ضروری ہے کہ پہلو اپنایا جائے، جس پہلو کی جو ذکر ہے وہ شروع میں بھی کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت کہنا، تعریف کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہے جیسے تلوار پر ایک تیز دھار پر چل رہا ہے، کہ اس تشریح اس تعریف کو ہم زیادہ بھی نہیں کر سکتے، کم بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا، کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پاس سب سے عظیم ہستی، اگر ہم کم کریں گے تو ان کی تعریف میں بھی مان پڑ جائے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیز گوارا نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جائے۔ تو بیٹا یہ ہماری جو شعر نمبر 3 ہے اس کا یہ پہلو تھا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اس چیز کا یہ جو شعر ہے اس کے آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہر ایک قرآنی آیت کو ہر ایک شعر کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ آپ لاسٹ پر آپ کے ساتھ ایک چیز بھی شیئر کی جائے کہ کس طرح آپ تشریح میں کس چیزوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم ہمارے شروع کرتے ہیں ہمارا شعر نمبر 4، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 4، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا رستہ کہیے۔ تشریح اسی انداز کے ساتھ شروع کریں گے لیکن اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہاں بیٹا شمع ہدایت، ٹھیک ہے۔ ہدایت کی روشنی، مغفرت کا راستہ، نجات کا راستہ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے دنیا یا آخرت کے لیے راہ نجات ہے۔ بے شک اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
اور ان کی زندگی کس طرح گزری ہے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عملی طور پر بھی کر کے دکھایا کہ کل کو کوئی بندہ بشر نافرمان اٹھ کر یہی کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ آپ پر گزری ہوتی تو آپ کو کیا ہوتا، یا آپ نے کون سا عملی طور پر کر کے دکھایا۔ تو اس لیے زندگی کا ہر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ہی کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو بیٹا تشریح یہ ہمارا اسی طرح کا انداز ہے کہ شروع ہم یہاں تک جو سا وہ تعارف بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تشریح کا تھوڑا سا پہلو آپ کے ساتھ پیش کیا ہے، باقی آپ کو زبانی کلامی بتلاتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور تفسیری زندگی سے رہنمائی لی جائے تو ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں کامیاب۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی بھی معاملات ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا سونا، آنا جانا، ہر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طرح کس معاملات کو دیکھا جائے۔ اگر اسی طرح دیکھا بھی گیا ہے تو زندگی میں انسان کئی پریشانیوں سے دور بھی رہا ہے، کئی تکلیفوں سے اور کئی حادثات سے بچ بھی گیا ہے۔ ہمارا دین اخلاق کا سبق لازمی دیتا ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ صرف اخلاق سے حاصل نہیں کیا گیا، تلواروں سے بھی حاصل کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غالباً 17-18 اتنی جنگیں لڑی گئی اور تمام پر فتح حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملات کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ تو آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ایک عملی پیکر ہے، ایک عملی تجربہ ہے جو ایک نبی نے کیا ہے، اور اگر ہم اس کی کو فالو کریں تو آخرت اور دنیا میں دونوں میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس حوالے سے قرآن آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33۔ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو بیٹا شعر نمبر 4 تھا آپ کے سامنے شعر کیا، امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھیں گے، اور اس میں مزید تشریح کو ایڈ کرنی جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہی ہیں، جو آپ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ نے لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے۔ شعر نمبر 5 کی جانب چلیں گے۔ شعر نمبر 5، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ دائرہ نور وحدت کا، وحدت کا وحدیت، ایک لا شریک، ٹھیک ہے، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ بیٹا یہ طریقہ کار جو آپ نے ہر شعر میں پیپر میں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ پھر مفہوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، قرآنی آیات کا ایسا کوئی مفہوم نہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جنوں انسان میں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن کچھ حدیث ہیں جو محدثین نے اس کو ضعیف حدیث کہا ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہم اپنی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں اس شعر میں یہاں تک تو آپ نے تعارف کو لے لینا کہ آپ نے تعارف جو سا ہے وہ لازمی تیار کرنا ہے۔ تعارف کے حوالے سے دیکھا جائے تو تعارف بالکل لازمی ہوگا۔ اس کے بعد ماہر القادری آپ صلی اللہ علیہ شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو رحمت للعالمین کا نبی سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 اپریل بروز پیر پیدا ہوئے، غالباً 21 اپریل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم شعر کی بات کریں تو شعر میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس دنیا میں واحد ہستی ہیں جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ دوسرے چیز میں ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے اس چیز دنیا میں آتے ہوئے جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نے اللہ کو لا شریک کہا ہے۔ تو اس میں لا شریک کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کا پیغام دینے ہی آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو واضح کرنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے آخری نبی ہیں۔ تو آپ اس میں ہم کہتے ہیں کلمہ دون،
اس کا ترجمہ بھی ایڈ کر سکتے. اس کے بعد ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ٹھیک ہے, اس چیز کو اس میں شامل کریں گے. تو بیٹا شعر نمبر 5 کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے شعر کی طرف. ہمارا شعر نمبر 6 ہے. غبارِ راہ طیب سرمہ چشمہ بصارت ہے, یہی وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے. غبارِ راہ طیبہ. بیٹا غبارِ راہ طیبہ سے مراد مدینہ کا رستے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائے گا سرما چشمے بشارت. ٹھیک ہے, سرما جو آنکھوں میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, چشم دیکھنا. بصارت بیٹا بصارت کہا جاتا ہے جو ہماری آنکھ سے نہ نظر آ جائے, لیکن جس کو ہم چھٹی حس کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھنا, وہ بصارت کے حوالے سے کہلاتا ہے. تو مدینہ کی طرف جانے والا رستہ میرے لیے کامیابی کا رستہ, یا مدینہ کی طرف یا دین کی طرف بڑھنے والا جو رستہ ہے, اس کے آپ کے رستے میں کوئی آپ اس طرح ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دین کی طرف جاتے ہوئے اگر پاؤں کا بار کی طرف ہو جائے, یہ حدیث کا مفہوم ہے, دین کی طرف جاتے ہوئے اگر پاؤں کا بار کی مانند ہو جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی, اس رکاوٹ کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں جنت کا ایک اعلیٰ مقام دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شعر میں جو زیادہ پہلو شیئر کیا گیا ہے وہ ہے محبت کا اظہار بھی کیا گیا ہے, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پائی پائی جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پیش کرنے مدینہ تک چلے جاتے ہیں. کچھ یہیں بیٹھ کر کسی کا قبول ہو جاتا ہے اور کسی کا وہاں بھی نہیں قبول ہوتا. یہ دلوں دلوں کی بات ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں. اس شعر میں جو اصل بات کی گئی ہے وہ یہ بات کی گئی ہے کہ یہی وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم جو بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اس کی پیروی گویا اللہ ہی کی پیروی ہے اور اسی کی اطاعت ہے. یہ ہے اس کا ایک لغوی مفہوم, اصطلاحی مفہوم. اگر لغوی معنی لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ کی خاک جو سی ہے وہ بہترین خاک ہے, اور اس سے انسان کو آگے کی طرف نظر آتا ہے, یعنی کہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. تو بیٹا ہم چلتے ہیں ہمارے آخری شعر کی جانب. اس سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. ٹھیک ہے طلبہ, اب چلتے ہیں ہمارے اگلے شعر کی جانب. ٹھیک ہے بیٹا, شعر نمبر 7. شعر نمبر 7. مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے, میری آنکھوں کو ماہر چشمے آب بقا کہیے. یہ بیٹا اس میں ماہر القادری کا نام استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ آخری شعر ہے, اس کو آخری شعر نہیں کہیں گے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو ہم آخری شعر نہیں, اس کو مقطع کہیں. مقطع سے مراد ہے ختم کیا ہوا, غروب ہونا. ٹھیک ہے, آخری شعر کے حوالے سے لائے گا. طریقہ کار اسی طرح ہے. اس دنیا کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن یہ بیٹا مفہوم جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس مفہوم کو ہم نہیں لیں گے. اس کا مفہوم ہم دیکھیں گے. مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے, میری آنکھوں کو مارے چشمے آب بقا کہیے. ٹھیک ہے, جب مدینہ یاد آتا ہے تو میں سے مراد ماہر بہت روتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اس کا مفہوم.
اب بیٹا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کو پیپر میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ جب جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، چونکہ آپ کو اس کا ایک نمبر دیا جاتا ہے، جب یہاں ماہر آ جائے گا تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ تو ماہر القادری کا ہے۔ لیکن ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں تو شاعر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور جب میں آپ کا نام سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو مجھے آپ کے حوالے سے مدینہ یاد آتا ہے۔ جب میں مدینہ کی طرف مدینہ کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو میری آنسو وہ آب بقا کہیے، یہی وہ آنسو ہے جو مجھے آخرت میں کامیابی اور آخر میں میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے سامنے میں نے اشعار کی تشریح شیئر کی تھی۔ تو اشعار کی تشریح کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اب ہم شروع کریں گے اس کی ایکسرسائز، ٹھیک ہے۔ اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے، نعت کے صحیح معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، شریعت اور محبت۔ بیٹا شریعت کہا جاتا ہے آپ کو خاتم النبیین کہا جائے، محبت محبوب خدا کہا جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سراپا گوش، سراپا گوش سے مراد ہے بہت زیادہ سننے والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ، اب اس کی مثال ہم صحابہ کرام کی سیرت سے کیا لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو صحابہ کرام وہاں بیٹھ کر آپ کو بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ چشمہ آب بقا، چشمہ آب بقا کا مطلب ہے کہ ایک ایسا پانی جس کو پیا جائے اور اس کے بعد انسان ایک ابدی زندگی حاصل کر لے۔ اس سے مراد اب انہوں نے ایک تلمیح ہے، تو یہ تلمیح حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص پانی پیا جائے اور وہ ابدی زندگی حاصل کر لے، کبھی بھی اس کو موت نہ ہو، تو یہ چشمہ آب بقا کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نامی سننے پر مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے بھائی؟ درود، درود بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے ایکسرسائز کے جو سوال نمبر 2 ہے، معروف قاری اسناد میں وسلم کے کون سی بات ہے جو یہ آپ بیٹھ کے بنائیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے جواب کی نشاندہی کریں۔ تو نعت میں ردیف ہے، نعت میں کیا ردیف ہے بیٹا؟ اگر ہم اس کے نعت کی طرف چلتے ہیں تو نعت میں ہمارے پاس ہے ردیف۔ بیٹا ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو پہلے شعر میں دونوں، ٹھیک ہے، یہاں دو مطلب اور آخری شعر میں آخر میں آئے تو اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف کے معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم چلتے ہیں ردیف کیا کہیے۔ شعر کے نزدیک مکمل خاموشی اختیار کریں جب کن کا ذکر ہو؟ ذکر ہے۔ مصطفیٰ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ جی بیٹا کیا ہے؟ اس کو کنیت نہیں، کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو وہ ہے علیہ ہاشم، القاب، خطاب، ختم النبیین، تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، ٹھیک ہے۔ خا کا لفظ نعت میں آیا ہے، کتنی بار آیا ہے؟ خا کا لفظ دیکھیے 1 2، تو بیٹا خا کا لفظ 2 اور 3 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نعت کے مقطع میں شاعر کی آنکھوں میں آنسو نہ رکنے کا وجہ شہر مدینہ کی یاد ہے۔ تو بیٹا اس میں یہ ہمارے آپ کے پاس سوالات اور ایم سی کیوز میں نے کیے تھے، چیک کر لیں۔ اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ شعر ہے نگاہ مستی میں وہی اول وہی آخر، اس کو آپ
حوالہ شعر کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر ہمارا پیچھے بھی شاید گزرا ہے، یہ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف۔ تو ان دونوں اشعار کو آپ اپنی تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں بیٹا، یہاں ایک بات میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں احادیث شعر، ان تینوں کو کوئی بھی ایسے 3-4 مختصر آپ یاد کر سکتے ہیں اور اس پوری نظم میں آپ جہاں مرضی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو نظم ہوتی ہے اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، اور آپ کو ایک عنوان دیا گیا ہے، وہ ہے نعت۔ نعت سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 تھا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو میں بیٹا آپ کے ساتھ اب لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔